बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काविश टीवी न्यूयॉर्क के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। मसनूई जहानत पर अब वाटर मार्क लगाया जाएगा। अमरीकी ऐवान सदर व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मसनूई जहानत की दौड़ में शामिल ओपन AI और दीगर टेक कंपनियों ने फर्जी तस्वीर पर वाटर मार्क जैसी खसूसियात के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को महफूज बनाने का अहद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन कंपनियों ने ऐसा करने की यकीन दहानी करवाई है, इनमें ओपन AI के अलावा अमेज़न, एंथ्रोपिक, गूगल, इन्फ्लेक्शन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक कंपनियों ने 3 असूलों बचाव, तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद पर मबनी वादों पर फौरी अमल दरामद का इंतखाब किया है, जो मसनूई जहानत के मुस्तकबिल के लिए बुनियादी होना ज़रूरी है और मसनूई जहानत की तरक्की की जानिब एक अहम कदम की निशानदेही करते हैं। खदशा है कि मसनूई जहानत से बनाई गई तस्वीर या ऑडियो को धोखादही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के करीब आने तक गलत मालूमात में इजाफा हो सकता है। न्यूयॉर्क अपनी इमारतों के बोझ की वजह से डूब रहा है। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक न्यूयॉर्क, जिसे हम वक्त जागने वाला शहर कहा जाता है, फलक बोझ इमारतों के वजन की वजह से सालाना 1 से 2 मिलीमीटर की शरह से डूब रहा है। 29 अक्टूबर 2012 को रिकॉर्ड किए गए समुद्री तूफान सैंडी के बाद से साइंसदान यकीनी तौर पर जानते हैं कि गैर मामूली जगराफियाई खसूसियात का हामिल ये बड़ा शहर मैनहट्टन जजीरा बहरा ओकियानूस और दरियाए हिडसन के मशरक की दरमियान घिरा हुआ है। ये शहर तूफानों, सैलाबों का शिकार रहता है और मौसमियाती तब्दीलियां भी इस पर असरअंदाज हो रही हैं। मई में अर्थ फ्यूचर नामी जरीदे में शाया होने वाले एक मजमून में मुहक्किकीन ने शहर के बुनियादी ढांचे के कम होने पर मजमूई मास के असर का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है। ये एक ऐसा वाक़या है जो मिट्टी के कटाव और इंसानी सरगर्मियों की वजह से होता है। माहिरीन अर्जियात के हिसाब के मुताबिक न्यूयॉर्क की इमारतों, टावर्स और फलक पोश इमारतों का वजन 762 मिलियन टन है, जो ज़मीन पर एक गैर मामूली दबाव की नुमाइंदगी करता है। ये हुज्म एफल टावर के हुज्म से 75,000 गुना ज़्यादा है। इस बेपनाह दबाव के तहत 8.5 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल रियासत मुत्तहिदा अमरीका का सकाफती और इक़्तिसादी दारहुकूमत सालाना 1 से 2 मिलीमीटर की शरह से डूब रहा है। मुताले से पता चलता है कि कुछ महलों में जहां मुतदिल या मसनूई ज़मीनों पर इमारतें तामीर की गई हैं, इनमें कमी 4.5 मिलीमीटर सालाना तक पहुंच सकती है। मुताले के मरकज़ी मुसन्निफ टॉम पार्सन ने तस्दीक की है कि कम कंक्रीट, शीशे या स्टील टावर्स की तामीर मौजूदा हकीकत को तब्दील नहीं करेगी। AFP के साथ एक इंटरव्यू में अमरीकी जियोफिजिक्स्ट पार्सन ने कहा कि न्यूयॉर्क और मशरकी साहिल के गिरने की बुनियादी वजह ज़मीन की क्रस्ट की साख्त से मुतल्लिक है और इसे रोका नहीं जा सकता। इस कमी से आबोहवा की गर्मी और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से पानी की सतह में इजाफे के असरात को तेज़ करने की तवक्को है। तंजीम seariselevel.com बताती है कि न्यूयॉर्क में पानी की सतह में 1950 के मुकाबले में 23 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है, जबकि म्यूनसिपैलिटी को तवक्को है कि ये साल 2050 तक मज़ीद 20 से 75 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा। इन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में न्यूयॉर्क के साहिल के 836 किलोमीटर पर मुहीत किलाबंदी इसके हुक्काम की तरजीह बन गई है। शहर को बढ़ती हुई पानी की सतह से बचाने की कोशिशों के साथ मिलकर $20 बिलियन का एक माहौलियाती तब्दीली मुआफ़िक मनसूबा शुरू किया गया है। न्यूयॉर्क के हुकाम जनूबी मैनहट्टन में मशरकी दरिया और एक शाहराह के दरमियान दीवार और डैम तामीर कर रहे हैं, जबकि 4 किलोमीटर की लंबाई से ज़्यादा सब्ज़ इलाके को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा पहले समुद्री तूफान सैंडी की वजह से पानी की सतह में 2.7 मीटर इजाफा हुआ है। न्यूयॉर्क का वो मोहल्ला जो दुनिया की सबसे मतनू जगह है। नाजरीन, अब ज़रा बात करते हैं जैक्सन हाइट्स की। न्यूयॉर्क सिटी को देखने के लिए सयाह अमूमन सेंट्रल पार्क या टाइम स्क्वायर जाते हैं, लेकिन इस शहर की रूह को महसूस करने और इस बात को समझने के लिए कि इस शहर का आगाज़ कैसे हुआ, जैक्सन हाइट्स से बेहतर कोई इलाका नहीं है। जैक्सन हाइट्स के बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ कम से कम 160 ज़बानें बोलने वाले तकरीबन 1,80,000 अफराद रहते हैं। जैक्सन हाइट्स के जनूबी किनारे पर क्वींस के वस्त से गुजरती हुई एक अहम शाहराह रोजवेल्ट एवेन्यू है, जहां मुसाफिरों के दरमियान बातचीत उस वक्त भी नहीं रुकती
بلکہ زیادہ زور سے ہونے لگتی ہے جب اس علاقے میں ایک جگہ پر 7 ٹرینیں اوپر سے شور مچاتی ہوئی گزرتی ہیں۔ آئندہ بھی ہم نیو یارک اور امریکہ بھر سے مختلف علاقوں کا تعارف پیش کرتے رہیں گے۔ برطانوی وزیراعظم کو بڑا جھٹکا، کنزرویٹو کو ضمنی الیکشن میں 2 نشستوں پر شکست۔ برطانیہ کے وزیراعظم رشی سونک کو بڑا جھٹکا، حکمران جماعت کو ضمنی الیکشن میں 3 میں سے 2 نشستوں پر شکست ہو گئی۔ کنزرویٹو پارٹی 20,000 کی اکثریت والی نشست بھی نہ بچا سکی۔ لیبر نے سیلبی اینڈ این سٹی کی نشست، لب ڈیم نے سمرٹن اینڈ فرام کی نشست جیت لی۔ کنزرویٹو پارٹی صرف بورس جانسن کے استعفے سے خالی نشست ہی جیت پائی۔ واضح رہی کہ نشستیں کنزرویٹو پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کے استعفا دینے کے سبب خالی ہوئی تھیں۔ امریکہ نے روس پر نیا الزام عائد کر دیا۔ امریکہ نے کہا کہ یوکرین روسی فورسز کے خلاف امریکہ کے فراہم کردہ کلسٹر بموں کا مؤثر طور پر استعمال کر رہا ہے۔ عام شہریوں کے لیے دیر پا نقصان دہ ثابت ہونے والے یہ بم 120 ملکوں میں ممنوع ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کے ترجمان جان کریبی نے جمعرات کے روز میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ کو موصول ہونے والے ابتدائی فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے کہ روسی دفاعی ٹھکانوں اور کارروائیوں کے خلاف کلسٹر بموں کا مؤثر استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرینیوں کی جانب سے ہمیں یہ ابتدائی فیڈ بیک ملی ہے کہ وہ ان کلسٹر بموں کا استعمال کافی مؤثر طور پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات یوکرین سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جان کریبی نے مزید کہا کہ امریکہ کے فراہم کردہ کلسٹر بموں کے روسی فورسز کی دفاعی تشکیل اور پوزیشن پر اثرات پڑ رہے ہیں۔ یوکرین نے گزشتہ دنوں جب خبردار کیا تھا کہ اس کے پاس موجود ہتھیار ختم ہوتے جا رہے ہیں تو امریکہ نے اسے یہ ہتھیار فراہم کرنے پر رضامند ہو گیا تھا، حالانکہ اس کے حلیف برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور اسپین نے ان کے استعمال کی مخالفت کی تھی۔ یوکرین نے بھی اس سلسلے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ کلسٹر بموں کا استعمال صرف دشمن روسی فوجیوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو کلسٹر بموں کی فراہمی کے فیصلے کو انتہائی تکلیف دہ قرار دیا تھا۔ یوکرین کو کلسٹر بم فراہم کرنے کی امریکہ کی جانب سے تصدیق کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ اب روس بھی کلسٹر بموں کا استعمال کرے گا۔ حالانکہ فوجی ماہرین کا خیال ہے کہ روس نے یوکرین کے خلاف جنگ میں پہلے ہی اس طرح کے ہتھیار نصب کر رکھے ہیں۔ کلسٹر بموں کو جب گرایا جاتا ہے تو اس میں موجود چھوٹے چھوٹے بم بہت بڑے علاقے پر پھیل جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سے پھٹنے سے رہ جاتے ہیں جو برسوں بعد تک شہریوں کے لیے خطرے کا سبب بنتے رہتے ہیں جب تک انہیں ناکارہ نہ بنا دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تقریباً 120 ملکوں نے کلسٹر بموں کے استعمال پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کلسٹر بموں کو گرانے کے بعد ان کے پھٹنے کی شرح 2.35% سے بھی کم رہتی ہے۔ روس نے یوکرین میں بڑے پیمانے پر کلسٹر بم استعمال کیے اور اس کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیومن رائٹس واچ نے اس ماہ کے اوائل میں کہا تھا کہ روس بڑے پیمانے پر کلسٹر بموں کا استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے متعدد عام شہری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یوکرین نے بھی 2022 میں روسی مقبوضہ شہر ایزم پر راکٹ حملوں کے دوران کلسٹر بموں کا استعمال کیا تھا، جس میں کم از کم 8 سویلین ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ سعودی شہری دوستوں کو عمرہ کے لیے مدعو کر سکتے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی شہری دوستوں کو ذاتی وزٹ ویزا پر عمرہ کے لیے بلا سکتے ہیں۔ یہ ویزا ایک یا کئی سفر کے لیے جاری کیا جائے گا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق ویزا پر عمرہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جا سکے گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق وزٹ ویزا پر سیاحتی اور تاریخی مقامات دیکھنے کا موقع دیا جائے گا۔ سنگل انٹری پرسنل ویزا کی میعاد 90 دن ہے اور یہ مزید 90 دن تک بڑھ سکتی ہے۔ پیمرا ترمیمی بل 2023 قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پیمرا ترمیمی بل 2023 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ پیمرا بل کے ابتدائی سمیت 9 سیکشنز میں ترمیم جبکہ 5 نئے سیکشنز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیمرا قانون کے 2, 6, 8, 11, 13, 24, 26, 27, 29 کے سیکشن میں ترمیم کی گئی ہے۔ بل میں 20, 20A, 30B, 39A کی نئی شقوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ بل کے ابتدائی میں خبر کی جگہ مصدقہ خبر، تحمل و برداشت، معاشی اور توانائی کی ترقی، بچوں سے متعلقہ مواد کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں۔ بل کے ابتدائی میں ترمیم کر کے عوام الناس کی تفریح، تعلیم اور معلومات کے دائرے کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، مصدقہ خبروں، معاشرے میں تحمل کے فروغ کا
مواد اپنی نشریات میں استعمال کرے گا۔ عمومی ترقی، توانائی، معاشی ترقی سے متعلق مواد بھی نشریات میں شامل کیا جائے گا۔ ابتدائیہ کے شق 5 میں ترمیم کر کے الیکٹرانک میڈیا کو ملازمین کی بروقت تنخواہوں کی ادائیگی کا پابند بنایا گیا ہے۔ بروقت ادائیگی سے مراد الیکٹرانک میڈیا ملازمین کو 2 ماہ کے اندر کی جانے والی ادائیگیاں ہیں۔ پیمرا ترمیمی بل 2023 قومی اسمبلی میں پیش۔ خود کو ایوان صدر اسلام آباد کا سپرنٹینڈنٹ اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان ظاہر کرنے والے جعلساز اور نوسر باز گورنمنٹ کنٹریکٹر کے طور پر رجسٹرڈ فرم کو 5 کروڑ 17 لاکھ کا چونا لگا گئے۔ ملزمان نے ایوان صدر سے بڑے بڑے پروجیکٹ کوٹیشن دلوانے کے عوض کنٹریکٹر سے مختلف اوقات میں پے آرڈر، کیش رقم وصول کرنے سمیت صدر پاکستان کے ثوابدیدی کوٹا سے بچوں کی نوکری کے سلسلے میں 6 لاکھ بھی وصول کیے۔ ملزمان سرکاری کنٹریکٹر سمیت غیر ملک ایمبیسی کے لیٹر پیڈ پر رسیدات ورک آرڈر بنا کر جعلسازی اور فراڈ کرتے رہے۔ تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد نے دھوکہ دہی، فراڈ اور جعلسازی کے مرتکب ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ توشہ خانہ کیس عمران خان کی 2 ماہ میں گرفتاری اور سزا ہو جائے گی۔ اعزاز سید نے کہا کہ توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے دائر کیس میں عمران خان کی زیادہ سے زیادہ 2 ماہ میں گرفتاری اور سزا ہو جائے گی۔ اس کیس میں عمران خان نہ صرف نااہل ہو جائیں گے، شاید انہیں قید کی سزا بھی ہو جائے۔ اعظم خان کا بیان ٹرائل کورٹ میں سابق وزیر اعظم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اعلیٰ عدالتوں میں یہ کیس اڑا دیا جائے گا۔ ڈی ٹی وی این کے سینئر صحافی زید ملک نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بات واضح ہونے لگی ہے کہ تحریک انصاف آج جس مشکل دور سے گزر رہی ہے اسے یہاں تک چیئرمین پی ٹی آئی کی بے صبری، اپنی مرضی کے آرمی چیف کی تعیناتی کی کوشش، موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کی کوششوں اور غلط مشوروں پر عمل نے پہنچایا۔ زید ملک نے پروگرام نیوز زید ملک کے ساتھ میں کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو رہا ہے۔ 2 اہم کیسوں میں ان کے قریبی ساتھی اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے منسوب اہم بیانات سامنے آ چکے ہیں۔ اعظم خان نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ پہلے سائفر کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی تحقیقات کے خلاف سٹے آرڈر ختم کیا، پھر 1 ماہ سے زائد عرصہ تک لاپتہ رہنے والے اعظم خان کا بیان حلفی سامنے آ گیا۔ پھر ایف آئی اے نے چیئرمین تحریک انصاف کو 25 جولائی جبکہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو 24 جولائی کو طلب کر لیا۔ حکومت کا خیال ہے کہ یہ اوپن شٹ کیس ہے۔ سابق وزیر اعظم نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور انہیں 14 سال سزا ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سائفر معاملے میں بات چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی تک جا سکتی ہے، ان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ زید ملک کا کہنا تھا کہ اعظم خان کو جاری نیب کے نوٹس کے مطابق 2 دسمبر 2019 کو وزیر اعظم کے لیے نوٹ کے پیراگراف نمبر 10 میں یہ لکھا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں جمع ہوں گے، مگر یہ پیسے قومی خزانے میں جمع نہیں ہوئے۔ 3 دسمبر 2019 کو اے آر یو نے پریس ریلیز جاری کی جس میں لکھا تھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی فوری طور پر پیسے ریاست پاکستان کو واپس کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ نیب کے نوٹس کے مطابق نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی پریس ریلیز جاری کی جس میں لکھا گیا کہ نیشنل کرائم ایجنسی پیسے ریاست پاکستان کو واپس کرنے کو تیار ہے، مگر ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے ریاست پاکستان کی بجائے بے ایمانی اور بددیانتی سے سپریم کورٹ میں واجبات کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے۔ زید ملک نے کہا کہ اس کیس میں 3 دسمبر 2019 کو ہونے والے کابینہ اجلاس کے حوالے سے کابینہ کے اہم اراکین فواد چودھری، شیخ رشید، فیصل واوڈا، ملک امین اسلم اور ندیم افضل چاند پہلے ہی چیئرمین تحریک انصاف کو چارج شیٹ کر چکے ہیں۔ تمام وزراء واضح کر چکے ہیں کہ کابینہ اجلاس میں ایسے معاہدے پر دستخط کروائے گئے جو سربمہر لفافے کے اندر تھے۔ 5 وزراء تصدیق کر چکے ہیں کہ ان سے سربمہر لفافے پر اس وقت کے وزیر اعظم اور مشیر احتساب شہزاد اکبر نے دستخط کرائے۔ ابھی تک کوئی ایک وزیر بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس دعوے کی نفی کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی اور شہزاد اکبر کے موقف کو درست کہا ہو۔ زید ملک نے تجزیے میں مزید کہا کہ یہ بات واضح ہونے لگی ہے کہ تحریک انصاف آج جس مشکل دور سے گزر رہی ہے اسے یہاں تک چیئرمین پی ٹی آئی کی بے صبری، اپنی مرضی کے آرمی چیف کی تعیناتی کی کوشش، موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کی کوششوں اور غلط مشوروں پر عمل نے پہنچایا ہے، ورنہ پی ٹی آئی کو الیکشن بھی مل جاتے اور ممکنہ طور پر حکومت بھی مل جاتی۔ چنگیز خان کی یاد تازہ، پاکستانی گاؤں پر حملہ، مرد قتل، عورتیں اغوا کر لی گئیں۔
صوبہ سندھ سکھر کے قریب 100 سے زائد مسلح ڈاکوؤں نے پورے گاؤں پر دھاوا بول دیا، پورے گاؤں کو لوٹ لیا اور مزاحمت پر 2 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور جاتے ہوئے عورتوں اور ایک بچے کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ حملہ آور ڈاکوؤں نے کارروائی کے بعد کانفائی کی صورت میں متعلقہ تھانے کے پاس سے قومی شاہراہ کراس کرتے وقت نعرے بازی اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے گئے۔ تھانے کا عملہ صرف اپنی جانیں بحفاظت بچانے میں کامیاب رہا۔ سندھ پولیس، پیپلز پارٹی، حکومت اور سرکاری ادارے اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا، یا سندھ بھر میں جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان اور بھارت کے میچ کا بخار اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ شائقین کرکٹ نے ہوٹلوں میں کمرے بک کرانا شروع کر دیے۔ آئی سی سی کے میگا ایونٹ میں پاک بھارت ٹاکرے کے لیے شائقین کا جوش و خروش اپنے عروج پر۔ احمد آباد میں ہوٹلز کے کرائے آسمان کو چھونے لگے۔ عام سے ہوٹل کے کمرے کا کرایہ بھی 50,000 روپے سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کاوش ٹی وی نیو یارک۔